वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद रब्बना बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। मोहतरम रफ़क़ाए कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग अपने मामूल के मुताबिक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तसलसल के साथ जो बात करने के मौक़े यहाँ पर हासिल हो रहे हैं, बात समझाने समझने की जो माहौल बन रहा है, उस सिलसिले में आज हम लोग यहाँ पर जमा हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजे, असहाब रसूल पर बेपनाह रहमतें व बरकतें हों और उनकी ज़िंदगी से लेकर आज तक जितने लोग उसवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुनियाद बनाकर अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर गुजारना चाहते हैं, उसके लिए कोशा हैं। अल्लाह ताला सब पर अपनी रहमत की नज़र, मोहब्बत की नज़र, अता की नज़र रखे, उनके दर्जात को बुलंदी इनायत करे, उनको सिबात ख़त्मी इनायत फरमाए। पिछले सीरत नबी के मौके पर मोहतरम निसार अहमद साहब देशमुख के ज़रिए से आपने हिजरत के वाक़यात में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान बनने तक के वाक़यात को आपने सुना है और उससे मोहब्बत की दिलावेज़ी की कैफियत आपने यकीनन पाई है, महसूस किया होगा गुफ्तगू के दौरान आपने कि किस तरह हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने और आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी का हक़ अदा फरमाया था। यहाँ तक कि ये गुफ्तगू आप लोग सुन चुके थे। उसके आगे की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ गोशों पर हमें आज अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। सबसे पहली बात तो ये कि जिस दौर से ये ताल्लुक़ रखने वाली बातें हैं, इसका हमें ये क्लियर आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ें कब रूनुमा हुई थी। हिजरत जो है, अगर हम उसको अंग्रेजी सन के एतबार से समझने की कोशिश करें तो ये 623 ईस्वी में हुई है। 27 सितंबर 623 ईस्वी। अगर हम उसको आज के पस मंज़र में देखना चाहें, समझना चाहें, तो 2024 चल रहा है। ऐसी एतबार से अगर हम 23 साल उधर के निकाल दें और 6 साल इधर के निकाल दें तो इसका मतलब 1601 साल अंग्रेजी सन के एतबार से 1601 साल का वक्फा गुजरा है ये पूरी नवियतों को। और अगर महीने के एतबार से देखें तो अभी हाल में ही सितंबर गया है, तो आज की जो डेट है, आज की डेट को अगर हम अपनी बुनियाद बनाकर समझना चाहें तो सितंबर की जो तारीख थी वो 27 थी, तो 3 दिन वो और 6 दिन 9 दिन 1600 साल 1 महीना और 9 दिन, यानी अभी की करंट पोजीशन इस तरह से बनती है। अरबी एतबार से देखें तो वो रबीउल अव्वल का महीना था और 14 नबवी चल रही थी, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी डिक्लेयर होने के 14वें साल की बात है। और अगर एज को हम सामने रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज मुबारक क्या चल रही थी, तो वो एतबार से वो 54वें बरस के ये मामलात हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने
جو ماحول عنایت فرمایا ہجرت کے بعد، تو ماحول ایک دم ٹوٹل چینج ہو گیا. کہاں تو ایک طرف یہ کیفیت تھی کہ آپ کو اپنے گھر سے نکلنا دشوار تھا، آپ کے ساتھیوں کا گلی کوچوں میں امن اور سکون کے ساتھ نکلنا محال تھا. کب کہاں نہ جانے کون شخص آ کر مار پیٹ کر کے چلا جائے، کب کون گالی گلوچ دے کر چلا جائے، کوئی گارنٹی نہیں رہتی تھی. یعنی ہر لمحہ زندگی کا آزمائش بنا ہوا تھا. باوجود تمام صلاحیتوں کے، باوجود اللہ کی تمام نعمتوں کے حاصل ہونے سے، کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھنے کو تیار نہیں تھا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ تقریباً 7 مہینے تک ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی مہمان نوازی فرمائی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز پرماننٹ نہیں ہو سکتی تھی. آپ بحیثیت مہمان کے پرماننٹ تو نہیں رہ سکتے تھے، لہذا اگلا مرحلہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، یہ اپنی جگہ پر اہم سوال تھا. دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول اکیلے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جو اس وقت مکی زندگی کے اندر اسلام قبول کیے ہوئے تھے، ان کی کم و بیش تعداد 115 سے لے کر 125 تک کے بنتی ہے. ان لوگوں کی رہائش کے بھی اپنے مسائل تھے. تھوڑی دیر کے لیے ایسا سمجھ لیجئے کہ 1500 لوگوں کو مدینہ کی زندگی میں سیٹ کرنا، ایک دن 2 دن کے لیے نہیں، 1 مہینہ 2 مہینے کے لیے نہیں، 1 سال 2 سال کے لیے نہیں، بلکہ پرماننٹ سیٹ کرنا. اور ایسا سیٹ کرنا کہ وہ اپنا ہاتھ اس طرح نہ رکھیں بلکہ ان کا ہاتھ اس طرح آئے. الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ ایک چیلنجنگ کام تھا. پھر جس مقام پر آپ آئے ہیں وہاں کے لوگوں کی سائیکولوجیکل بنیادیں مضبوط ہو، وہ لوگ خوشی خوشی ان کو قبول کریں، اور نہ صرف قبول کریں بلکہ اپنا تن من دھن سب کچھ لگانے پر آمادہ ہوں. یہ کیفیت بھی اپنے نزدیک بڑی اہمیت رکھتی تھی. تو اللہ کے رسول کے سامنے یہ چیلنج تھا کہ ان کو سیٹ کیا جائے، اور اس طرح سیٹ کیا جائے کہ یہ شیر و شکر ہو جائے، ان کے اندر محبت کی کیفیت بھی پروان چڑھے، اخوت کی کیفیت بھی ان کے اندر پروان چڑھے، یہ اجنبی رہے نہیں، 2 نہ رہے 1 ہو جائیں. تو اللہ کے رسول نے جو پہلا کام فرمایا وہ تھا مواخات کا، یعنی بھائی چارگی کا ماحول پروان چڑھانا. جو لوگ تھے مدینہ کے، ان کے لیے جو نام دیا گیا وہ تھا انصار کا، یعنی مدد کرنے والے. اور یہ نام خود جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان سے نسبت رکھتا ہوا کام تھا. کونوا انصار اللہ، کون ہے اللہ کے مددگار؟ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو یہ کنسپٹ جو ہے نبوی کنسپٹ تھا، جو بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کے بعد کے نبی یہی تھے، اور یہ انسانیت کے آخری نبی تھے. لہذا یہی چیز کو آپ نے تسلسل کے ساتھ اپنے لیے منتخب فرمایا، اور مدینہ کے رہنے والے انصاریوں کو یہ کنسپٹ دیا کہ یہ لوگ مہاجر ہیں، ان کی مدد کرنا ہمارے لیے لازم ہے، اللہ اور اس کے رسول اس پر خوش ہوں گے. آپ اندازہ فرمائیں کہ بہت کم
हेजिटेशन पर, बहुत कम प्रॉब्लम की कैफियत पैदा हुए बगैर सब लोगों ने इस बात पर लब्बैक कहा और ये तय पाया कि एक सहाबी, एक अंसार, एक महाजिर को अपने साथ ले लेगा। यानी हो रहा क्या है कि एक पर्सन, इधर का एक पर्सन, या इधर की एक फैमिली, इधर की एक फैमिली, अंसार और महाजिर दोनों सेट होते चले जाएं। इस तरीके से जो लोग मदीना से हिजरत किए हुए थे उनके लिए अल्लाह के रसूल ने ये रास्ता बहुत आसानी के साथ सुझा दिया। नतीजा ये हुआ कि शहर सदर के साथ हर एक ने ये किया कि अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोल दिए गए। न सिर्फ दरवाजे खोले गए बल्कि दिल भी खोल दिए गए, क्योंकि पहली अहमियत तो दिल के खुलने की होती है। अगर दिल में ओपननेस है, सोच बुलंद है, वसी है, तो आदमी कम जगह में भी मेहमान को सेट कर लेता है। बोलता कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन दिल में अंदर अगर तंगी है तो बहुत बड़ा घर भी हो तो आदमी बोलेगा जरा जमता नहीं साहब। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये गोशा सिर्फ अल्लाह के रसूल की उस जिंदगी के उस लम्हों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये बात हर दौर के हर अहले ईमान के लिए उसवा है कि कहीं भी कभी भी इस किस्म की कोई सूरत हाल अहले ईमान के दरमियान आती है और वो हिजरत करते हैं एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो जो उसूल वहां बरता गया था वही उसूल यहां पर भी कारआमद होगा। यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भी इसी उसूल को अपना कर कामयाबी मैसर आएगी। आप देखेंगे कि यही बात 1947 के मरहले में हमारे पड़ोसी देश में इख्तियार की गई थी और उसके कामयाब तजर्बात भी रहे थे। फिर 1971 में भी यही बात यहाँ पर दोहराई गई थी और उसके अंदर भी ये तजर्बात कामयाब रहे थे। गोया ये बात हमारे समझने की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर किया गया कोई भी काम वो रहती दुनिया तक के लिए रहनुमा उसूल है। जब वो मिलती जुलती चीज जहां जहां मैसर आएगी वहां वहां पर उसको इम्प्लीमेंटेशन करते रहना होगा। यही इताअत रसूल है, यही हुब्ब रसूल है। अल्लाह तबारक ताला के रसूल ने ये बात वहां पर शरह सद्र के साथ करवा दी। इसमें कुछ इवेंट्स भी हुए ऐसे जो तारीख का एक गैर मामूली हिस्सा है। उसमें हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला का इवेंट है। उसमें उनका भाईचारा, उनसे अखुवत जो करवाई अल्लाह के रसूल ने वो साद बिन रबी रजी अल्लाह ताला से करवाई। उन्होंने कहा कि देखो मेरे दो घर हैं, एक घर आपके लिए, मेरे दो बागात हैं, एक बाग आपके लिए, मेरी दो बीवियां हैं, अगर तुम चाहो तो मैं एक बीवी को तलाक दूंगा, तुम मुझसे शादी कर लेना। ये ऑफर की कैफियत है। ये ऑफर बताता है कि उन लोगों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कितना वेटेज दिया था। दूसरी तरफ का रिएक्शन, इस पर रिएक्शन क्या आता है वो भी हमें हमारे सामने दिखाता है राह। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि आपके जितनी बातें आपने कही हैं जज़ाकल्लाह, मुझे सिर्फ आप अपने मार्केट का पता बता दीजिए, मैं वहां जाकर अपने कारोबार की नवियत से मार्केट देखूंगा और अपना काम संभाल लूंगा। और फिर वाकई हुआ भी यही कि उन्होंने इनके तमाम ऑफर्स को जज़ाकल्लाह कहकर वहीं रहने दिया
اور اپنے طور پر وہ تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ چیز سمجھاتی کیا ہے؟ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا لوگ تھے جنہوں نے اپنے کردار کو ایسا پیش کیا کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے نقش ہے، وہ یہ سمجھاتی ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے کہ صاحب سارے مواقع تو حاصل ہیں، لہذا اب رہو یہیں پر آرام سے، اللہ کے رسول کے ہم مہمان بن گئے، مدینہ کے لوگوں کے مہمان بن گئے، کیا کرنے کا کچھ کما کر رہنے کا، جب تک چلے گا چلے گا۔ وہ پیسیونیس کسی کے اندر نہیں آیا، بلکہ ہر ایک کے اندر عزت نفس رہی، اور ہر ایک نے اس عزت نفس کے اعتبار سے اپنا رد عمل دیا۔ بعض صحابیوں نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے صاحب، آپ کے جو کاروبار ہیں وہ کاروبار میں ہم شریک ہو جاتے ہیں، آپ اس کا بینیفٹ لیجئے، ہم بحیثیت محنت کرنے کے محنت کریں گے، اور اس کے جو معاوضے کی کیفیت بنے گی ہم اس معاوضے کو بنیاد بنا کر آپ سے حاصل کرتے رہیں گے۔ یہ بھی بات رہی، یہ بھی اینگل آیا، یعنی جس میں محنت ایک کی اور پیسہ ایک کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا دونوں اوس اور خزرج کے ایمان لانے والے انصار کے لیے بھی اور مہاجرین کے لیے بھی جو راہ سمجھائی، جو راہ سجائی، وہ عزت نفس کے اعتبار سے، وقار کے اعتبار سے بڑھنے والی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے درمیان کہیں بھی کبھی بھی کوئی بھی قسم کی تلخی پیدا نہیں ہوئی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کسی بھی قسم کی تلخی نہیں آئی، بلکہ محبت میں شیر و شکر ہو گئے وہ۔ اور مہاجر اور انصار کی یہ کیفیت رہتی دنیا تک کے لیے صحابہ کرام کی زندگی کے اعتبار سے ہر اہل ایمان کے لیے نمونہ بن گئی۔ یہ ایک چیلنج تھا جو ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، اور آپ نے اس کا سولوشن اس طرح دیا۔ دوسری چیز جو ہجرت کے فوری بعد آپ نے انجام دی وہ یہ تھی کہ مسجد کی تعمیر کا معاملہ رکھا سامنے، مسجد کی تعمیر کی جائے۔ جس جگہ بھی نئی بستی ہوتی ہے اور وہاں پر اہل ایمان اپنی بستی کو بسانا شروع کرتے ہیں، جیسا کہ محاورہ بھی چلتا ہے کہ بستی بستے بستے بستی ہے، اہل ایمان کے لیے یہ لازم رہتا ہے کہ وہ جس جگہ پر بس رہے ہوں وہاں اللہ کے گھر کی تعمیر کو فوقیت دیں، اولیت دیں، اور اس اعتبار سے ان کی بستی کے اطراف اور جوانب کی کیفیت ڈیولپ ہو۔ مسجد جو ہے وہ تربیت کا ذریعہ ہے، مسجد جو ہے تعلیم کا ذریعہ ہے، مسجد جو ہے انصاف کے حصول کا ذریعہ ہے، مسجد جو ہے لوگوں کے درمیان محبت اور اخوت کو پیدا کروانے کا ذریعہ ہے۔ مسجد جو ہے، جو کنسپٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ تھا کہ وہ ہر اعتبار سے لوگوں کی دینی اور دنیاوی نقطہ نظر کے اعتبار سے ان کے تمام مسائل کو حل کرنے کی جگہ تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا معاملہ ہوا، مسجد قباء کی تعمیر کی معاملہ ہوا، مسجد جمعہ کی تعمیر کا معاملہ ہوا۔ مسجد قباء، مسجد جمعہ اور مسجد نبوی، یہ تین مسجدیں ہیں۔ تو جہاں تک مسجد جمعہ کا معاملہ ہے تو وہ پہلے بن چکی تھی، کچی حالت میں تھی۔ اللہ کے رسول نے جب سفر کیا تھا تو مسجد قباء میں رکے تھے، اور اس کے بعد عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو سلمہ، اس قبیلے میں وہاں پر آپ نے اپنا قیام کیا تھا۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4 دن آپ ادھر رہے، اور 5ویں دن جو جمعہ تھا وہ جمعہ آپ نے یہاں پر ادا کیا تھا۔ تو مسجد کی تعمیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اس میں اسوہ کیا آتا ہے؟ پہلی بات، مسجد کے لیے جگہ لگتی ہے، بغیر جگہ کی مسجد تو تعمیر ہو نہیں سکتی، اسپیس میں مسجد نہیں ہو سکتی، آن لائن مسجد ہو نہیں سکتی، آف لائن ہی رہیں گی ہمیشہ۔ آن لائن نماز پڑھ لے گا کوئی، اگر پلین میں ہے تو اس کے تصور میں وہ نماز تو پڑھے گا، لیکن وہ پلین اس کی مسجد پرماننٹ نہیں ہو سکے گی، ٹیمپرری بنیاد پہ الگ چیز ہے۔
تو جگہ کا معاملہ تھا، وہ جگہ یتیموں کی تھی، آپ نے باقاعدہ ان یتیم بچوں کے لیے اماؤنٹ مختص کر کے ان بچوں کو اماؤنٹ دینے لگایا۔ یہ چیز کیا بتاتی ہے؟ یہ چیز بتاتی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی مقام پر اگر اہل ایمان مسجد بنانا چاہیں تو وہ 2 نمبر کی جگہ پہ مسجد نہیں بنائیں گے، کوئی ایک نمبر بھی نہیں رہے گا، کھڑا سکہ رہے گا، کھری بات رہے گی۔ مسجد کا پیسہ ایمانداری کی بنیادوں پر حاصل ہوگا اور ایمانداری کی بنیاد پر جگہ تعمیر کی جائے گی، جگہ پر مسجد تعمیر کی جائے گی، جگہ خریدی جائے گی تو ایمانداری کی بنیاد پر۔ یہ چیز ہمیشہ کے لیے ہے، یہ اصولی بات مسلمان مجموعی اعتبار سے ہر جگہ انجام دیتے رہتے ہیں، الا یہ کہ کہیں پر کوئی چھوٹا موٹا واقعہ آ جائے، وہ بھی شر پسندوں کی کسی بنیاد پر آ پاتا ہے، ورنہ مسجد کو اہل ایمان کبھی بھی جگہ میں گڑبڑی نہیں کرتے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اسی دیش کے اندر مسجد کے کئی ایشوز پیدا ہوئے، کئی مساجد اسی بنیاد پر شہید کی گئی، کئی مساجد کو آج بھی شہادت کے طرف لے جایا جاتا ہے، کن بنیادوں کو سامنے رکھتے کہ یہ غلط جگہ پر ہے، جبکہ غلط جگہ پر رہتی نہیں ہے۔ بات نمبر 1 ہے۔ بات نمبر 2 یہ کہ دوسری کچھ جگہ جو رہتی ہیں، جیسے اب 2nd فلور ہے، 3rd فلور ہے، 5th فلور ہے، الگ الگ دور میں الگ الگ اصول بنا دیے جاتے ہیں۔ کسی دور میں یہ تھا کہ سب اچھے لوگ دکھ رہے تھے، سب نے کہا ہم کو اس سے کیا اعتراض، بھگوان کی پوجا ہو رہی ہے، آج ہم کو کوئی اعتراض نہیں، چل گئی بات، دور بدل گیا، اب سب کو اعتراض ہونے لگا۔ جو چیز اس وقت لیگل کنڈیشن میں تھی، آج اگر انلیگل کنڈیشن کہی جاتی ہے تو پرابلم آتا ہے۔ یہ ہے اصل کیفیت۔ ورنہ مسجد کے معاملے میں مسجد کی جگہ بھی حلال کمائی سے خریدی جائیں گی اور حلال طریقے سے ہی اس کی تعمیر عمل میں آئے گی۔ کچھ جگہ پر لوگ البتہ گنجائش نکال دیتے ہیں کہ طہارت خانہ، وضو خانہ تھوڑا سا ادھر ادھر چلے جانا چاہیے، تو میرا تو خیال یہ ہے کہ بدلی ہوئی صورتحال میں ہمیں اسے بھی اپنے انڈر ہی میں رہنا چاہیے۔ ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کا مزاج جو ہے نا، اپنے مزاج سے سیٹ کرتے پن لوگ، جہاں پہ ڈسٹربنس نہیں ہوا اللہ کے رسول کی بات مان لینے کا، اور جہاں پر ڈسٹربنس آ جاتا ہے وہاں پہ حالات کے اعتبار سے گنجائش نکالنے کا۔ جیسے ابھی آپ کے روڈ پر جو مسائل چل رہے اتی کرمن کے، اس اتی کرمن میں صرف یہی نہیں، مسلمانوں کی ساری بستیوں میں آپ کامن فیکٹر، کامن کمزوری کا یہ پائیں گے کہ 2 فٹ 4 فٹ 5 فٹ تھوڑا سا آگے بڑھا کے بنا لینا، یا چھجا نکال لینا، یا سیڑھی نکال لینا، ہم لوگ گناہ نہیں سمجھتے، گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ لاشعور میں یہ ہے کہ یہ تو اپنا ہی حق ہے، اس کو اپن نہیں پورا کریں گے تو کون کرے گا۔ جبکہ اللہ کے رسول کی واضح حدیث یہ کہ اگر کوئی کسی کی بالشت بھر زمین اگر ہتھیا لیتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، یہ اللہ کے رسول کا کلمہ ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کلیئر کٹ حدیث ہے۔ بالش بھر، اب ہر ایک کی بالش کیسی ہے، کیا ہے، ایک ججمنٹ کے لیے یہ بات، یعنی چھوٹی سی جگہ پہ ناجائز طریقے سے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ مگر برا ہو اس سوچ کا کہ ہم ادخلوا فی السلم کافہ پر پورے نہیں اتر پاتے، بلکہ دین کو اپنے جزویات میں، اپنے سیٹ اپ میں برتنے کے عادی ہیں۔ پھر آئیے دوسری چیز، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جگہ خرید لی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے میں صرف آرڈر پاس نہیں کیا کہ چلو اب یہ جگہ ہو گئی نا، بنا ڈالو مسجد، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس پتھر اٹھانے میں شریک رہے، گارا اٹھانے میں شریک رہے، اینٹ اٹھانے میں، جو کچی اینٹ ہوا کرتی تھی اس میں آپ برابر شریک رہے۔ کچھ ایونٹ وہاں بھی ایسے سیرت نگاروں نے لکھے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کو کسی صحابی نے یہ کہا کہ صاحب آپ مت کیجئے، یہ ہم کر لیتے ہیں، انہوں نے اٹھا لیا، اللہ کے رسول نے بھی ان کو اٹھانے دیا، جب وہ چل دیے تو آپ نے پھر دوسرا پتھر اٹھایا اور دوسرے پتھر کو اٹھا کر لے جا کر وہاں پر رکھا۔ تو یہ جو بات ملتی ہے، یہ جو چیز سمجھ میں موقع دیتی ہے، وہ ہے سعادت کی زندگی میں اپنا کنٹریبیوشن دینا، مسجد کی
تعمیر جو ہے اس میں اپنا کنٹریبیوشن، اپنا حصہ لگنا، یہ سعادت کی بات ہے. اس لیے کہ جب تک مسجد رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ بندے کے لیے اجر ثواب کی راہ نکلے گی. لہذا یہ چیز کو سعادت سمجھا جائے اور اسی اعتبار سے اس کو لیا جائے، اسی اعتبار سے کیا جاتا رہے. اللہ کے رسول نے باقاعدہ مسجد کی تعمیر میں اس ڈھنگ سے حصہ لیا. اس وقت کی بات ہے، آج کے جیسا سب سیٹ اپ گیٹ اپ والی بات تو نہیں تھی. تو اس وقت جو اختیار کیا گیا وہ کیا کیا گیا کہ کھجور کے تنے تھے، کھجور کے پتے تھے، کھجور کے درخت کی شاخیں تھیں. یہی چیز کو بنیاد بنا کر اس کا چھت، اس کی دیواریں بنائی گئی اور اس کے متعلق باقاعدہ قرآن نے یہ کہا کہ یہ وہ مسجدیں ہیں جو تقویٰ کی بنیادوں پر قائم کی گئی تھی. آئیے اب ہم اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول نے مسجد کو اور بھائی چارے کو، یہ 2 پوائنٹ کو، اور تیسرا پوائنٹ آگے بتا رہا ہوں میں، ان چیزوں کو فوقیت کیوں دے دی تھی. ابھی آپ کا پہلا ہی سال چل رہا ہے مدینہ میں، تو پہلے جو اسٹیپس لینی چاہیے اس میں یہ اسٹیپس ہے. وہ اسٹیپس اس لیے تھی کہ مسلمانوں کا رشتہ جو ہے مسجد سے کبھی ٹوٹے نہیں، ہر قسم کے مسائل کا حل وہاں پر ہو. وہاں کا جو امام رہے گا وہ 2 رکعت کا نہیں رہے گا، بلکہ پورے معاملات کے اعتبار سے رہنمائی کرنے والی بات وہاں پر رہے گی اور اس کے سولوشن وہاں ملیں گے. نتیجہ یہ دیکھیں گے کہ آپ جنگ کے معاملات بھی وہیں پر سالو ہوتے، فیملی پرابلم بھی وہیں پر سالو ہوتے، لوگوں کی اعانت اور ان کی خدمت کرنے کا معاملہ ہو وہ بھی وہیں پر سالو ہوتے. سارے معاملات کا سولوشن وہیں پر رہا کرتا تھا. ادوار کے اعتبار سے ہمارے دور میں مسجد کی چیزیں اپنی جگہ موجود ہونے کے باوجود اس کا پرسنٹیج ڈاؤن ہو گیا ہے. مسجد بنانا الحمدللہ ہمارے پاس آج بھی بہت اچھا پہلو مانا جاتا ہے، کیا بھی جاتا ہے. لیکن آپ غور کریں کہ مسجد میں اس مسجد کی اوریجنل حیثیت ہم کتنے گھنٹے دے پاتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اگر ہر ٹائم کی نمازوں کا ٹائم شیڈیول اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں لوگوں کے جانے کا آنے کا، تو 2.5 گھنٹہ ٹوٹل صرف ہوتا ہے. تھوڑا سا بڑھا لیے اگر تو 3.5 گھنٹہ جائے گا. گویا مسجد صرف 3.5 گھنٹے کے لیے یوٹیلائز ہو پاتی ہے. اگر کچھ لوگ اس کو مدرسے کے لیے استعمال کرتے ہوں تو 2 گھنٹے اس میں اور بڑھا دیجیے. گویا وہ مسجد 5 سے 6 گھنٹہ استعمال ہو پا رہی ہے 24 گھنٹے میں. جب 24 گھنٹے میں وہ 6 گھنٹے استعمال ہو رہی ہے تو اس 18 گھنٹے وہ اسٹرکچر جو ہے اپنا کوئی کام کا نہیں رہ پا رہا ہے. میری بات میں اللہ کرے کہ آپ کے دل میں صحیح طریقے سے اتار سکوں کہ ہم نے مسجدوں کو عبادت تک محدود کر دیا ہے اور عبادت کا کنسپٹ ہمارے درمیان صرف نماز کے حد تک ہو گیا ہے. دوسرا اور کنسپٹ تھوڑا اس کے بعد کا ہے تو ناظرہ قرآن پڑھانے کی حد تک ہو گیا ہے. تیسرا تھوڑا سا اور اگر دیکھیں تو حفظ قرآن کرانے کی حد تک ہو گیا ہے. دوسرے معاملات میں ہمارے درمیان ہمارے لوگ بیٹھ کر اور مسائل کو حل کرنے کے لیے وہاں بیٹھتے ہوں، ایسا نہیں ہو پاتا. یہ کلچر ہمارے درمیان نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول کی سیرت میں تھا. اس کا مطلب اللہ کے رسول کی سیرت کا کچھ حصہ ہم کر رہے ہیں اور کچھ حصہ نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب جو چیزیں ہمارے لیے آسان لگتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں، جو چیز ہم کو لگتی ہے کہ نہیں کر سکتے، ہم لوگ نہیں کرنا چاہتے تو نہیں کر رہے ہیں. تو اس کو دوسرے اینگل سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم اللہ کے رسول کی سیرت ہو یا قرآن مجید کی آیتیں ہوں، ہم اس کو اپنے مزاج سے فالو کرنے کے عادی ہیں. ہم سے مراد امت مسلمہ. جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ جو چیز وہاں سے ملتی ہے، جیسی ملتی ہے ویسی امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. یعنی ہم اس طرح سرنڈر رہے اور وہ چیز لاگو ہوتی رہے اور ہم اس کو اوکے کہتے رہے. ہمارا درمیان یہ ہے کہ جس چیز کو ہم اپنے نزدیک صحیح سمجھیں گے اس کو ہم کریں گے. نتیجے کے طور پر جو اثرات ان لوگوں کے مرتب ہوئے تھے وہ اثرات ہمارے مرتب نہیں ہو پاتے.
جیسے بالکل سمپل لاجک دیکھیے کہ اگر ہمارے درمیان ہم میں سے کسی بھی، میں بھی شامل ہوں، کوئی شخص آ کر رہ جائے مہمان بن کر، کتنے دن رکھیں گے ہم؟ ہے نا، سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب تو 3 دن کا کنسپٹ بھی ختم ہو گیا، ایک دن کبھی غائب ہو گیا۔ اتنے بڑے بڑے کھانا والے کھل گئے ہیں کہ کوئی آیا تو اس کو بولتے ہوئے آرڈر دے دو، منگا لو، کھلا دو، جان دو، ہے نا۔ جبکہ مہمان نوازی کا کنسپٹ ہمارے درمیان یہ کہا گیا کہ مہمان آنا اللہ کی رحمت ہے، مہمان کا رہنا رزق کی بڑھوتری کا اضافے کی بات ہے۔ ہمارے دسترخوان پر ہمارے گھر کی بنی ہوئی چیزیں بہت کم ہوتی ہیں، مارکیٹ سے آئی ہوئی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ دیکھیے کلچر کا کتنا بڑا ڈفرنس ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ جبکہ ہمارے لیے ہمارے دل کی دنیا میں تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے مہمان کی قدردانی کرو، عزت افزائی کرو، اس کی مہمان نوازی کرو، یہ کہا گیا۔ اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی اور 7 مہینے تک کی، وہ ہم ان کے اس اسوے کو اپنے دلوں میں عقیدت کی جگہ تو دے پاتے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن کی جگہ دینے سے ہم قاصر رہ پاتے ہیں۔ یہ ہے تلخ حقیقتیں۔ سیرت نبوی کے گوشوں میں یہی چیز سمجھنا ہے کہ وہ جو فالو کرتے تھے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں بھی تو فالو کرنا ہوگا نا، جب تو اثرات نکلیں گے، جب تو نتائج پائیں گے ہم۔ آئیے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ، مسجد نبوی کی تعمیر اور تیسرا نقطہ کیا رکھا؟ تیسرا پوائنٹ جو پہلی ہجری ہی میں، یعنی پہلے ہی سال میں آپ نے کمپلیٹ اس جگہ پر برتا ہے، وہ تیسرا نقطہ تھا۔ اب رہتے کون تھے وہاں پر؟ قبیلہ اوس، قبیلہ خزرج، اور اس سے رہنے والے، اس کے ماتحت رہنے والے قبیلے، اور دوسرے کون تھے؟ یہودی تھے۔ یہودیوں میں کون تھے؟ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، ایک بنی قریظہ، ایک بنو نذیر، ایک بنو قینقاع۔ یہ 3 بڑے قبیلے تھے۔ آپ جانتے ہیں مدینہ کی تاریخ شاید کسی موقع سے آپ نے سنی ہوگی، نہ سنی ہو تو اس کی کچھ چیزیں، کہ یہ پورے قبیلے جو ہیں آباد ہی اس لیے ہوئے تھے کہ ان کو ان کے ربیوں نے بتایا تھا کہ یہ زمین وہ زمین ہے جہاں پر ایک وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا۔ وہ بیس پر کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، اس وجہ سے ان کی یہ آبادیاں بسی تھی۔ ایک دور ایسا گزرا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ آخری مرحلوں تک وہ لوگ اس چیز کا اندرون جذبہ رکھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہو گئے، اور مبعوث ہونے کے بعد جب معاملہ یہ آیا تو ان کے ربیوں کے درمیان، ان کے عالموں میں انٹرنل بغض اور حسد کی آگ کچھ اس طرح بھڑکی کہ انہوں نے اپنے فالوورز کے ذہن میں بھی یہ بات بٹھا دی کہ یہ محمد بن عبداللہ جو ہیں یہ عرب کے نبی ہیں، ہمارے نبی نہیں ہیں، یہ عرب کے نبی ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ اور یہ کنسپٹ اس طرح بٹھایا کہ ایمان کو قبول کرنے کا معاملہ ان کے لیے روڑے کی بات بن گئی۔ اس سے ایک دوسرا پہلو جو ہمیں سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے ساتھیوں، وہ یہ کہ عوام الناس پر ہمیشہ گرفت جو رہتی ہے الائٹ طبقے کی رہتی ہے، ایجوکیٹڈ پرسنالٹیز کی رہتی ہے، علماء کی رہتی ہے، سرداروں کی رہتی ہے۔ آج کے اعتبار سے اگر ہم کنسپٹ کو سمجھنا چاہیں تو میئر کی رہتی ہے، ایم پی کی رہتی ہے، ایم ایل اے کی رہتی ہے، کارپوریٹر کی رہتی ہے، علماء کرام کی رہتی ہے، مدارس کے ذمہ داروں کی رہتی ہے۔ لوگ جائیں گے کہاں؟ پوچھیں گے کس سے؟ کچھ نہیں پڑتا نا کسی نے کسی سے، جا کے پوچھیں گے انہی سے۔ اور اگر وہ تھوڑا سا ڈائیورٹ کر دیے کہ نہیں بھیا ایسا نہیں ایسا، تو پبلک کیا بولتی ہے؟ چلو ایسا۔ اس وقت جو ہے یہی چیز ان کے اندر بٹائی گئی تھی، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی اسلام قبول نہیں کر رہے تھے۔ لیکن بہرحال حق ہے، اور حق جو ہے
وہ سر چڑھ کر بولتا ہے. بعض موقع پر لوگوں کے بہت زیادہ سمجھانے کے باوجود بھی جو حق کے درمیان جن کا دل صاف و شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے وہ لپک پڑتے ہیں. تو اس میں تھے ایک یہودی بہت بڑے عالم، ان کا نام تھا عبدالسلام، عبداللہ ابن السلام یا عبدالسلام کچھ اس طرح نام تھا. بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دیکھ لیا. کیا کیا؟ صرف نظر بھر کر دیکھ لیا، اور ان کے دل نے اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہی شخص نبی ہے. یہ جو بات ہے نا، اب آئیے اس کو دوسرے اینگل سے سمجھنے کی کوشش کریں. ساتھیوں، اللہ تعالی نے چہرے کو بہت جاذبیت دی ہے، اور آج تو فیس ریڈنگ بھی ایک علم بن چکا ہے. برانچز آف ایجوکیشن ہے یہ بھی، کہ چہرہ دیکھ کر ججمنٹ آتا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے کے بعد تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی دو رائے نہیں آ سکتی. انہوں نے اسلام قبول کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خود یہ سمجھایا کہ دیکھو میری قوم جو ہے بہت بکھر سی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو بھی بلا لیجئے، ان کو اپنے کمرے میں بٹھایا، اور اس کے بعد ان سے پوچھا تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ عبداللہ ابن سلام. انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھے عالم ہیں، اور ان کے والد وہ خود بہت اچھے عالم تھے، بہت اچھی شخصیت کے بہت اچھے بیٹے ہیں. یہ کون بول رہے ہیں؟ اس وقت کے یہودی علماء کہہ رہے ہیں. کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ رہے ہیں. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باہر بلا لیا. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، رسالت کی شہادت، کلمہ توحید پڑھ کر دے دی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب ہمارے درمیان کے سب سے بڑے عالم یہ ہیں، تو جب انہوں نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو سارے پڑھ لیتے. انہوں نے کیا کیا معلوم؟ انہوں نے کہا کہ یہ سب سے برے باپ کے سب سے برے بیٹے ہیں. تھوڑی دیر پہلے ان لوگوں نے یہ کیا تھا، تھوڑی دیر بعد ان کا معاملہ یہ آیا، وہ سب واپس چل دیے. قبول حق کے معاملے میں ڈائیورٹ کر دینے کا معاملہ جو ہے بڑی شخصیات کی طرف سے آ جاتا ہے. اس لیے ہدایت جو ہے یہ ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کی طرف سے مل جائے تو بس ہے، ورنہ لوگ صراط مستقیم کی طرف لانے میں، قائم رکھوانے میں بہت روڑے لگاتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنا یہ مشن برابر جاری رکھا، دعوت کا. تیسری چیز اللہ کے رسول نے کیا کی کہ اب یہ پورے یہودی ہیں، اب یہ کیا ہو گئی، مملکت بن گئی ہے. پورا مدینہ جو ہے ایک ریاست کی سٹیپس اختیار کر گیا. تب یہودیوں کے اندر یہ بات رکھ دی، ان کے سامنے یہ معاہدہ ہوا، لکھت معاہدہ، کانسٹیٹیوشن کی شکل بنی کہ یہودی خود ایک امت رہیں گے، مسلمان خود ایک امت رہیں گے. یہودیوں کو اس بات کی آزادی رہے گی کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کرتے رہیں. یہودیوں پر باہر کا کوئی حملہ اگر ہوا تو اس کا سامنا اور مقابلہ مسلمان اور یہودی مل کر کریں گے. مسلمان پر حملہ ہوا تو یہودی بھی مسلمان کا ساتھ دیں گے، اور دونوں کے حقوق برابر ادا کیے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باقاعدہ معاہدہ کروایا. پھر اس کے ساتھ کیا کیا کہ ایسا اتفاق ہو اگر
کہ کچھ مسئلوں پر دونوں لڑ جائیں، یہودی اور مسلمان، اور ڈیسیزن نہ ہو پا رہا ہو، تو ڈیسیزن نہیں ہونے کی شکل میں کہاں پر آئیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور جب اللہ کے رسول جو ڈیسیزن دیں گے اس ڈیسیزن کو دونوں کو فالو کرنا ہوگا۔ یہ بات اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ طے کروائی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ بنیادی چیز کسی بھی ملک کی، کسی بھی جگہ کی ترقی کرنے کی یہی رہتی ہے کہ ماحول سازگار رہے، پرامن رہے، دل ملے ہوئے رہیں، لوگ اپنے اپنے طور پر سارے کاموں کا انجام دینے والے رہیں۔ تو شیر و شکر ہونے کی بات رکھی سب کے درمیان کہ آپ اپنے اعتبار سے عمل کرتے رہیں، آپ میں سے جو کوئی دعوت کے مقابلے میں اسلام کو قبول کر لے گا آپ کی مخالفت نہیں رہے گی۔ تو یہ دعوت کا جو بنیادی کنسپٹ ہے وہ اصولی بات لا اکراہ فی الدین کی ہے، یہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ کنونس کر کے کوئی مائنڈ چینج ہوگا، بائی پریشر نہیں ہوگا، بائی سوڈ نہیں ہوگا، جیسے کہ ہمیشہ الزام لگایا گیا کہ تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے۔ کبھی نہیں، نیور، تلوار کے ذریعے سے پھیلا نہیں۔ انسانوں کو تبدیل کرنے میں، دلوں کو تبدیل کرنے میں تلوار رول ادا نہیں کرتی، دلوں کو تبدیل کرنے میں کریکٹر رول ادا کرتا ہے، انسان کی بے لوث خدمت رول ادا کرتی ہے، کلام اللہ کی تلاوت اور اس کی تاثیر رول ادا کرتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا الگ الگ اینگل سے جہاں جس کا جیسا جیسا تجربہ آتا ہے وہ رول ادا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات ان کے سامنے رکھی، ساری چیزیں برابر جاری وہ ساری رہی۔ پھر اللہ کے رسول نے چوتھا کام کیا، یہ ساری باتیں پہلی ہجری کی چل رہی ہے۔ دیکھیے پہلی ہجری میں اللہ کے رسول مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، پہلی ہجری میں مواخات قائم کیے ہیں، پہلی ہجری میں مدینہ کے دستور کانسٹیٹیوشن بنا ہے، اور اللہ کے رسول کی حیثیت اب وہاں کی کیا ہو گئی ہے؟ ایک فرما روا کی۔ دیکھو کتنا چینج آ گیا۔ اگر آپ پہلے کی 13 سالہ زندگی دیکھیں اور یہ زندگی دیکھیں تو ایک دم ڈائیورٹ ہو گئی۔ مظلوم کے بجائے آپ امن کے علمبردار بن گئے، نا انصافی سہتے سہتے نا انصافی سہنے والوں کے ساتھ انصاف کرنے والے کی پوزیشن میں آ گئے۔ سمجھاتی ہے کیا بات؟ یہ بات ہمارے سامنے وہ یہ کہ دن تبدیل ہوتے رہتے ہیں، مظلوموں کے دن بدلتے ہیں، مظلوموں کے دن بدلتے ہیں، چاہے پھر مظلوم شخص ہو، مظلوم قوم ہو یا مظلوم ملک ہو۔ مظلوم ملک آج ہمارے سامنے اسرائیل اور فلسطین کے قضیے میں فلسطینی عوام ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ دن آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ ہم انسانوں کے دنوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح دیش کی صورتحال بھی تبدیل ہوگی، جیسے پہلے تبدیل ہوئی تھی آج بھی تبدیل ہوگی۔ جو چیز تاریخ میں کسی وقت ہوتی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے۔ تو اہل ایمان کے ایمان کی مضبوطی کی علامت یہ بننی چاہیے کہ اس کو اپنے خدا پر غیر معمولی یقین ہونا چاہیے۔ جس طرح سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے، جیسا یہ روز اظہر من الشمس ہے، تو ویسا ہی اظہر من الشمس یہ بات ہے کہ مظلوموں کے دن بھی بدلتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی خواہش سے سوچتے ہوں اور اللہ اپنی مشیت سے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے۔ ہماری نوعیت کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی مشیت کے اعتبار سے رہنی چاہیے کہ جو اس کی مشیت ہے، جو اس کی مرضی ہے، جو اس کی منشا ہے، وہ اعتبار سے معاملہ ہوگا۔ اب اللہ کے رسول نے اگلا مرحلہ کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا مرحلہ یہ کیا کہ آپ نے اطراف کے جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، مدینہ کے اطراف کے قبیلے، دیکھو اسٹریٹجی کیسے اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اسٹریٹجی حلیف بنانے کی اختیار کی گئی، حلیف بنانا، فرینڈ بنانا۔ تم اپنی نزدیک اپنے دھرم کے مطابق رہو، اپنے مسلک اور عقیدے کے مطابق رہو، لیکن کامن فیکٹر میں ہم اور تم دوست رہیں گے۔ یہ اسٹریٹجی ہے۔ اپن کیا بولتے ہیں؟ وہ فن نہ رہے، بس آپ اپنا کو اس سے کچھ کرنا نہیں، اس سے کچھ لینا دینا نہیں،
ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول کی اسٹریٹجی مین مانی جائیں گی نا. اللہ کے رسول نے یہودیوں سے پیکٹ کیا, اللہ کے رسول نے اطراف کے قبیلوں سے پیکٹ کرنا شروع کیا, معاہدہ کرنا شروع کیا کہ آپ ان معاملات میں ہمارے فیور میں رہیں گے, ان معاملات میں آپ آزاد رہیں گے. یہ اسٹریٹجی اللہ کے رسول نے اختیار کی, اور اس طرح یہ پہلا سال آہستہ آہستہ گزرنے لگا. اور بھی بہت سے واقعات ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی کسی اور موقع سے یہ باتیں لائی جائیں گی. ہم ایک ہجری کے چنندہ واقعات کو یہاں پر سمجھ سکے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول کی سیرت کو پڑھنا بہت چاہیے, سمجھنا بھی چاہیے, اور انتباہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے لیول پر, اپنی جگہ پر ہم سیرت کے ان گوشوں کو کیسے برت سکتے ہیں. ہم برادران وطن کے ایسے لوگوں کو اپنا سپورٹر اور ہمنوا بنانا چاہیے جن کے کامن فیکٹرز میں وہ ہمارے معاملات میں معاون اور مددگار بن سکے. یہ بھی اللہ کے رسول کی سیرت کا ایک حصہ ہے. یہ بھی کریں گے تو سنت ہے, یہ بھی کریں گے تو عبادت ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.